अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बैरियर टाउन के बानी और मालिक मलिक रियाज नवाज शरीफ के पड़ गए हैं दुबई में पाँव और कहा है कि मियाँ साहब मैनू बचा लो। नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई, कितनी देर हुई, क्या बात हुई, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर शेख रशीद अहमद पर तशद्दुद किसने किया है, थप्पड़ किसने मारे हैं, विग किसने उखाड़ी है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर नवाज शरीफ की आमद की तैयारियों के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारे को नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्रिकेट की। आपको याद होगा कि हमने प्रोग्राम भी किया था कि जो हमारी क्रिकेट टीम है वो जब भारत उसने रवाना होना था वर्ल्ड कप के लिए, तो एन आखिरी टाइम पर किस तरह पूरी टीम ने मुतहद होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है वो घुटनों के बल उसको कर दिया था और अपनी मर्ज़ी के पैसे मुकर्रर करवा के उसके बाद वो गए थे। खैर ये मौका ऐसा नहीं है, हमारी फिर भी दुआ है कि पाकिस्तान जीत जाए। इस वक्त सिचुएशन ये है जी, भारत से तो हम बहुत बुरी तरह हारे हैं जो मैच था, लेकिन जब मैं आपसे बात करूँ तो इस वक्त पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी है और ये एक बहुत बड़ा मैच है वर्ल्ड कप का। यकीनी बात है कि ये दोनों टीमें जो हैं क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम रखती हैं, दोनों साबिक चैम्पियन हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात करूं तो उस वक्त 165 रन थे पाकिस्तान के और 2 खिलाड़ी आउट थे। और जो कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो दोनों की बैट्समैन है वो क्रीज़ पर थे इस वक्त तक। देखें अगर ये इसी तरह खेलते रहे तो उम्मीद है कि अच्छा स्कोर हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी टीम का एतबार भी कोई नहीं है ना किस वक्त विकटें गिरनी शुरू हो जाएँ। बहरहाल हमारी दुआएँ फिर भी हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की इज़्ज़त का मामला है, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए ही हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में भी कामयाब करे। अब आते हैं जनाब अब अपनी हम पॉलिटिकल ख़बरों की तरफ। नवाज शरीफ साहब की आमद है जी। अब तो वो सालों नहीं, महीनों नहीं, दिनों नहीं, हफ्तों नहीं, अब तो घंटों की बात रह गई है। चंद घंटे बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे, तब यानी कि 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया। अब आप ये समझें कि 18-17 घंटे के बाद जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से ये बातें की जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे और नवाज शरीफ आ रहे हैं। और बहुत सारी तादाद में जो जर्नलिस्ट हैं वो दुबई पहुंच चुके हैं जो नवाज शरीफ साहब के साथ वहां से आना चाहते हैं। अगरचे कि शहबाज शरीफ साहब ने लोगों को मना किया था कि वो दुबई ना आए, लेकिन उनकी अपनी पार्टी की लोग भी बहुत बड़ी तादाद में दुबई पहुंचे हैं ताकि वो नवाज शरीफ साहब के साथ आ सकें। खैर वो आ सकते हैं, उनके साथ आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे ये एक अलग बात है, लेकिन अहम बात यह है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के आने के वाले से बहुत सारे लोगों ने शर्तें लगाई थी कि वो नहीं आएंगे। आखिरी वक्त तक भी लोग कहते रहे कि वो नहीं आएंगे, लेकिन जब उन्होंने नहीं आना था तो हम न्यूज़ स्टूडियो के नाज़रीन को बताते थे कि जो फाइनल नहीं है, और जब अब उन्होंने आना है तो हम गुज़श्ता कुछ अर्से से आपको बता रहे हैं कि जी वो आ रहे हैं। तो अब मुस्लिम लीग नून ने 2 इस वक्त मसरूफियात हैं उसकी, एक नवाज शरीफ की इस्तकबाल की तैयारी करना, दूसरा इलेक्शन का माहौल बनाना। तो बहुत सारे जो तज्ज़िया निगार हैं, तबसरा निगार हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की आमद का माहौल नहीं बन रहा, यानी कि जितना उस बंदे का सियासी काट है उस तरह का शायद उसका इस्तकबाल ना हो सके। लेकिन इस वक्त जो मीनार पाकिस्तान लाहौर पे सूरत हाल है कि जलसा वहाँ पे कल है, तो इस वक्त वहाँ पे मीनार पाकिस्तान लाहौर में जितने लोग जमा हैं वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा जलसा है, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा शिद्दत से मुंतज़िर हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, इवन जो कराची से जो है वो उम्मीद है पाकिस्तान नामी एक ट्रेन पूरी बुक की गई है, वो वहाँ से चल पड़ी है, इस वक्त रास्ते में पहुँच जाएगी किसी भी वक्त। तो चारों सूबे से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लोग आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से एक बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म होकर काम किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐप्स वैप्स भी बनी है ताकि लोगों की जो हैं उनकी हाज़िरी वहाँ पे मीनार पाकिस्तान के मौके पर मौजूद हो। एक और बड़ी खबर है, वो खबर जो नवाज शरीफ साहब के चाहने वालों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, और जो नवाज शरीफ साहब के तनकीद करने वाले लोग हैं वो उसमें भी यकीनन कीड़े निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून ने जनाब ये फैसला किया, आपने ये खबर शायद सुन भी ली होंगी, कि एक तो होता है ना कि जलसा नहीं, पूरे लाहौर के ऊपर जहाज़ के ज़रिए जो है वो फूलों की पत्तियां निछावर करने का प्रोग्राम बनाया है नवाज शरीफ साहब की आमद की खुशी में। जब नवाज शरीफ साहब लैंड करेंगे तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने कुछ जहाज़ जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ के वो इंगेज किए हुए हैं, वो पूरे लाहौर के ऊपर गुलाब की पत्तियां फेंकेंगे। तो पूरे लाहौर के अंदर तो नवाज शरीफ साहब के मुखालिफिन भी बहुत होते हैं, तो मुमकिन है वो गुलाब की पत्तियों उनके घरों के सहनों में, ये छतों पे गिरना उनको कुछ अच्छा ना लगे। लेकिन बहरहाल ये सियासत है, सियासी लोगों को इस तरह के काम करने से नहीं रोका जाना चाहिए। ये मुस्लिम लीग नून का अपना फैसला है कि सिर्फ जलसा करनी पूरे लाहौर में, फूलों की पत्तियाँ फेंकनी तो अच्छा, पूरे लाहौर के तमाम घरों में अगर फूलों की पत्तियाँ गिरती हैं तो उसमें कोई हर्ज की बात भी नहीं है।
خیر یہ اب نواز شریف صاحب کی آمد والا معاملہ ہے، لیکن ایک انٹرویو جو اس وقت چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر، جس وقت میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، اور وہ ہے شیخ رشید احمد کا. ہم نے جو ہے آج صبح کے اپنے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ شیخ رشید احمد صاحب کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے. منیب فاروق جو ہیں سما ٹی وی والے، انہوں نے ان کا انٹرویو کیا ہے. اچھا، اس انٹرویو کے حوالے سے جو میں نے کل جو آج صبح آپ کو جو ولاگ میں بتایا تھا کہ جی شیخ رشید احمد صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، مطمئن تھے، کوئی ان پہ دباؤ نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے اپنا یہ موقع اختیار کیا. لیکن اس کے بعد ہمارے دوست، ہمارے مطلب کلیگ ہیں، اچھے جرنلسٹ ہیں، اسد علی طور صاحب، انہوں نے ایک ولاگ کیا اور اس میں انہوں نے کچھ اور کہانی سنائی. اسد علی طور صاحب کا اس میں یہ کہنا تھا جی کہ شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں ان کو زبردستی لایا گیا ڈان جو سما ٹی وی کا آفس ہے لاہور میں، وہاں پر، اور منیب فاروق کو بھی وہاں پر پہنچنے کا کہا گیا. منیب فاروق وہاں پر پہنچے اور شیخ رشید احمد کی اس وقت حالت بہت خراب تھی، تو ان کو سما ٹی وی کے آفس میں سیدھا جو علیم خان صاحب جو سما ٹی وی کے مالک ہیں ان کے آفس میں لے جایا گیا. وہیں پہ وہ انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے، اور وہاں پر پوزیشن یہ تھی کہ جی منیب فاروق کو بھی لکھ کر سوالات دیے گئے تھے کہ آپ نے یہ پوچھنے ہیں، اور جو شیخ رشید احمد صاحب ہیں ان کو بھی پرچی دی گئی تھی کہ یہ آپ نے جوابات پڑھنے ہیں. تو دوران انٹرویو جب جوابات میں بہت بلو دی بیلٹ چیزیں لکھی ہوئی آئیں تو شیخ رشید احمد نے بقول اسد علی طور کے ان کو پڑھنے سے انکار کیا، جس پر شیخ رشید احمد صاحب کو تھپڑ مارے گئے یا تھپڑ مارا گیا. تو اس کے بعد شیخ رشید نے ہاتھ جوڑ لیا کہ جی میرے نال اس طرح نہ کرو. تو یہ ایک بڑی عجیب خوفناک سی سٹوری اسد علی طور نے سنا دی. اچھا، ہم نے جب یہ ولاگ کیا تو اس کے نیچے بھی لوگوں نے کمنٹس کیے جی اسد علی طور صاحب نے تو یہ کہا ہے. ہم اسد علی طور صاحب کے اخلاص کو چیلنج نہیں کرتے، لیکن میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کل جب رات کو مجھے لیٹ نائٹ یہ خبر ملی تو میں نے براہ راست منیب فاروق صاحب سے پوچھوایا تھا کہ جناب کیا صورتحال تھی. تو ہم نے جو آپ کو خبر دی تھی وہ فرام دی ہارسز ماؤتھ تھی، یعنی کہ اس شخص سے ہم نے پوچھا جس نے وہ انٹرویو کیا تھا. تو اس نے ہمیں بتایا کہ جناب بالکل نارمل تھے، کوئی ایسے نہیں، ہنس کھیل رہے تھے، بالکل فریش تھے، کوئی چکر ہی نہیں تھا ایسا. تو پھر اسد علی طور صاحب نے جب یہ ولاگ کیا تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے اسد علی طور صاحب کو کسی نے جان بوجھ کے ایسی کوئی فیڈ کیا ہو. بندہ جو نہیں اعتماد کے ہاتھوں بڑی مار کھا جاتا ہے. انہوں نے اپنے کسی سورس پہ اعتماد کیا اور ان کے سورس نے ان کو جو نہیں ہے وہ غلط چیزیں فیڈ کر دی. تو یہی ایک امکان ظاہر ہو سکتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں وہ انٹرویو ان کا چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر. ایک بندے کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، ایک بندے کے لباس ہوتے ہیں، ایک بندے کی چہرے کی فریشنس ہوتی ہے. تو وہ شیخ رشید احمد صاحب پورے اعتماد، فریشنس، یہ وہ سارا کچھ. اچھا، اس حوالے سے ایک اور بھی چیز ہے، وہ یہ کہ شیخ رشید احمد کا انٹرویو ہونا ہے یا پریس کانفرنس ہونی، یہ باتیں کافی دنوں سے چل رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ گیٹ نمبر 4 کے بغیر وہ بڑے اداس ہو جانے والے شخص ہیں. تو اس دفعہ وہ چونکہ وہاں پہ گیٹ نمبر 4 کو لگ گئے تھے تالے، تو اس وجہ سے وہ عمران خان کے ساتھ ہو رہے. عمران خان نے پھر 9 مئی کر دی، تو پھر جو لوگ عمران خان کے ساتھ تھے وہ بھی پھر راندہ درگاہ ہو گئے گیٹ نمبر 4 سے. تو شیخ رشید احمد صاحب بھی ان میں شامل ہوتے. یہ تو شکر کرتے تھے کہ یار مجھے کوئی دوبارہ واپس بلا لے، کوئی میں جان چھڑا لوں. تو یہ ساری کہانیاں ہی ہوتی ہیں کہ میں خان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں اور میں نسلی ہوں اور میں اصلی ہوں. سنا یہ نسلی اور اصلی کا ذکر انہوں نے اس انٹرویو میں بھی کیا جو آپ دیکھ چکے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے. جس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت وہ آن ایئر ہو رہا ہے. تو جب یہ بلاگ آپ تک پہنچے گا اس وقت تک وہ ہو چکا ہوگا. تو شیخ رشید احمد صاحب کو جناب نہ تو ہمارے جو رپورٹ ہے اس کے مطابق نہ تو کسی نے تھپڑ مارے، نہ کسی نے ان کی ویگ اکھاڑی ہے، نہ ہی انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں، نہ ہی انہیں کچھ لکھا ہوا پڑھنے کو دیا گیا ہے. اور خود منیب فاروق، ہم یہ نہیں کہتے کہ منیب فاروق کوئی صحافیوں کے صلاح الدین ایوبی ہیں، لیکن منیب فاروق میں کم از کم اتنا ضرور ہے کہ وہ کسی کے لکھے ہوئے سوال جو ہے وہ پڑھ کر انٹرویو نہیں کریں گے. ریئل سچویشن یہی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک تھے، بالکل ٹھیک حالت میں تھے. ہاں، بہت زیادہ جو فرق ہے وہ کیا ہے، یہ انٹرویو جو اسد علی طور نے کہا کہ لاہور میں ہوا، وہ لاہور میں نہیں ہوا، وہ ہوا ہے اسلام آباد میں. اور پھر یہ جو ہے رابطہ منیب فاروق کو کسی حساس ادارے نے یا خفیہ ایجنسی نے نہیں کہا کہ انٹرویو کرو. خود شیخ رشید احمد نے اس انٹرویو سے ایک دن پہلے ان کو رابطہ کیا، جو کہ غالباً آج اپنے اس میں پروگرام میں یا اپنے ولاگ میں منیب فاروق صاحب وہ اپنا ٹیلی فون کا وہ شارٹ بھی شیئر کر دیں گے جب ان کی شیخ رشید احمد صاحب سے ایک دن پہلے بات ہوئی تھی. ان کی کال آئی تھی کہ جی آپ اگر میرا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو میں دستیاب ہوں. دوسری بات کہ یہ جو اسلام آباد میں انٹرویو ہوا، پھر یہ کہا گیا جی ان کے ساتھ وہاں پہ ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے جنہوں نے تھپڑ مارے. لیکن اصل صورتحال یہ کہ یہ انٹرویو ہوا ہے ان کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کے گھر میں، اور اس انٹرویو کے دوران شیخ راشد شفیق وہاں پر موجود تھے.
تو اب شیخ راشد شفیق ان کے بھتیجے ہیں تو اپنے چچا کو تھپڑ تھوڑی مارے ہوں گے، یا وہ کوئی مطلب کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی ملازم تھوڑی ہیں. تو یہ ساری بنیادی طور پہ بات ہی غلط ہے. اب ہم آتے ہیں جناب اپنی اس خبر کی طرف جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو آپ نے تھام نیل پہ دیکھی کہ میاں صاحب مینوں بچا لو، ملک ریاض جو ہے دبئی میں نواز شریف کے پاؤں پڑ گیا. یہاں پہ میں ایک چیز بڑی آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنے مزاج کے ایک آدمی ہیں. نواز شریف صاحب نہ تو زیادہ باتیں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا وہ عمران خان وہ مطلب دن میں 26 دفعہ تقریر کرے گا تو وہی ایک ہی بات کو رگڑا لگائی جائے گا، ایک بات کو رگڑنا شروع کرے گا تو 15 سال تک لگاتا چلا جائے گا. نواز شریف ایک بات کرتا ہے، اس کے بعد دوسری کرتا ہے، اس کے بعد تیسری کرتا ہے، اور زیادہ تر خاموش رہتا ہے. جو بات کرتا ہے اس کو بار بار اس کی وہ جسے کہتے ہیں نا، اس کو مڑ مڑ کے اس پہ رگڑا نہیں لگاتا کہ میں نے کہہ دیا تو میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، ہر گھنٹے بعد بولے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اب یہ جو کل جلسہ ہوگا صبح نواز شریف صاحب کا لاہور میں، اس میں وہ بولیں گے تو جو بولیں گے وہ سب کے سامنے آ جائے گا. لیکن یہ جو ملک ریاض صاحب والا معاملہ ہے، ملک ریاض صاحب کا ایک بڑا کردار ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں میں. ایک تو یہ بڑے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب رہے، ابھی تو پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے راندہ درگاہ ہوئے ہیں ملک ریاض صاحب. ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے تقریباً ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ہاتھ پھنسائے ہوئے تھے. جب عمران خان والے دھرنے سے پہلے، اور جب طاہر القادری انہوں نے مشترکہ دھرنا دیا تھا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی دور حکومت جو تھا اس کے آخری دنوں میں طاہر القادری صاحب نے اچانک کینیڈا سے آ کے دھرنا دیا تھا. وہاں پہ طاہر القادری صاحب نے مذاکراتی ٹیم میں ملک ریاض سے ملنے سے انکار کیا، تو ملک ریاض صاحب نے بڑے تکبر سے کھڑا ہو کے وہ جو سیاستدانوں سے ملنے جاتے ہیں ان کہ اچھا پھر جڑی گل ہوئی مینوں دس دینا، یعنی کہ جو لین دین ہوا مجھے بتا دینا. مطلب پیسے کا بڑا ان کو ہے وہ کہ میں بڑا ادھر زمین پہ جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا ہوں، میرے علاوہ پاکستان چل نہیں سکتا. تو وہ طاہر القادری صاحب نے ویسے ان کی اس وقت خاصی تسلی کر دی تھی. لیکن بہرحال ملک ریاض صاحب کے جو ہاتھ تھے، وہ پاؤں تھے، وہ بڑے لمبے تھے. اور جب 2014 میں دھرنا ہوا، یہ میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ یہ جن صاحب سے ملنے گئے ان کے خلاف یہ کیا کچھ کرتے رہے نواز شریف صاحب کے خلاف. جب وہ دھرنا ہوا تو یہ اب بات تو اوپن سیکرٹ ہو چکی ہے. جو نواز شریف صاحب کو دھمکی بھی جو آئی تھی اس وقت کے ڈی جی آئی سے جنرل ظہیر الاسلام نے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں اور گھر چلے جائیں، وہ دھمکی لے کے جانے والا بندہ، وہ دھمکی پہنچانے والا جو میسنجر تھا وہ ملک ریاض تھا. تو ملک ریاض صاحب تو اس وقت بڑے تکبر سے باتیں کر رہے تھے. اور پھر ملک ریاض صاحب وہی آدمی ہیں کہ جب یہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو ایک ان کی آڈیو لیک بھی آئی تھی، جب یہ آصف زرداری صاحب کو کال کرتے ہیں کہ جی وہ خان مجھے بار بار کہہ رہا ہے تو اس سے کوئی بات ہو سکتی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. تو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں اب مطلب لیٹ ہو گیا، وہ وقت آگے نکل گیا. وہ مفہوم اس کا یہ الفاظ ان کے شاید کچھ اور تھے. اسی طرح جو نواز عمران خان صاحب جتنے جلسے کرتے ہیں آج تک، لاہور سے لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں تک، ان کے خرچہ ملک ریاض اٹھاتا رہا ہے، ان کے جہاز ملک ریاض دیتا رہا ہے، پنکی گوگی تک کو جہاز دیتا رہا ہے. پھر جو بیریئر ٹاؤن کے حوالے سے جو معاملات تھے اس میں وہ جو ہیرے کی انگوٹھیاں اور اتنے کیرت کی انگوٹھی اور اتنے کیرت کی انگوٹھی، وہ جو ملک ریاض کی اپنی بیٹی سے گفتگو تھی کہ جی پنکی اتنے مانگ رہی ہے، اور پنکی ویسے ان کا ان کی فیملی کے لوگ کہتے ہوں گے، بوشا بی بی اتنے پہ کیرت کہ وہ مانگ رہی ہیں ہیرا، اور جو اتنی ہیں وہ فرا گوگی مانگ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں. پھر جو میں نے آپ سے پرسوں کے پروگرام میں عرض کی تھی کہ اب ملک ریاض کی خیر نہیں ہے، بیریئر ٹاؤن کا زوال شروع ہو گیا کیونکہ منصف جو ہے وہ اب قاضی ہے اور گواہ سے پسلات. یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ جو ملک ریاض کے بیریئر ٹاؤن والا معاملات ہیں ان پہ ان کے جو کیسز ہیں وہ انہوں نے کھول لیے ہیں. اسی میں وہ القادر ٹرسٹ والا کیس بھی آ جاتا ہے، منی لانڈرنگ بھی آ جاتی ہے. اور قاضی فائز صاحب تو واقعی پھر قاضی کہلانے کے لائق ہے، وہ تو منصف ہے. وہاں پر تو نہ ملک ریاض کا پیسہ چلتا ہے، نہ کسی کا ڈنڈا چلتا ہے، نہ کسی کی سفارش چلتی ہے، نہ کسی کا ترلا چلتا ہے. وہ تو آنکھیں بند آنکھوں میں پٹی باندھ کر انصاف دینے والا آدمی ہے. وہ تو جو انصاف کا ترازو کہے گا وہ تو وہی کرے گا، اور وہ جو کرے گا وہ ملک ریاض کو بارہ نہیں کھاتا. اسی طرح جو ہیرے جواہرات تحفے تحائف جو اس وقت عمران خان اور اس کی بیگم اور ان کی فیملی لیتی رہی ہے ملک ریاض سے، وہی تو ساری رپورٹ بنا کے جنرل عاصم منیر اس وقت ڈی جی آئی سے لے کے گئے تھے وزیر اعظم عمران خان کے پاس، اور انہوں نے ان کو وہاں سے تبدیل کرا دیا تھا. تو اس سارے معاملے کے گواہ تو ذاتی طور پہ خود ہیں عاصم منیر صاحب. تو ملک ریاض صاحب زندگی میں پہلی بار ایک ایسی صورتحال کا شکار ہوئے پاکستان کے اندر کہ نہ وہ پاکستان کے اندر آ سکتے ہیں، ان کے خلاف اب اتنے کیسز کھل گئے ہیں کہ نہ اب وہ برطانیہ میں پہلے ان کے داخلے پہ پابندی ہے منی لانڈرنگ کی وجہ سے، تو پھنسے ہوئے ہیں. اب وہ مطلب بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، ضعیف بھی ہو گئے ہیں، بیمار بھی ہیں. تو جناب اب ملک ریاض صاحب نے پھر ملاقات کی نواز شریف صاحب سے. اب نواز شریف صاحب سے کیسے ملاقات کی ہوگی؟ نواز شریف صاحب اس طرح کے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے. ملک ریاض ماضی میں بھی بہت دفعہ کوشش کر چکے لندن میں نواز شریف صاحب سے ملنے کی، لیکن نواز شریف نہ صرف ملتے نہیں ہیں بلکہ جو نواز شریف کو کسی کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جناب تسی مل لو.
اچھا، اب چونکہ نواز شریف پاکستان آئے تھے تو وہ پہنچے دبئی میں وہ جیسے حسب توقع تھی کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے علی ڈار کے گھر میں ٹھہریں گے، وہاں پر وہ گئے جناب، اتنے پھر ملک ریاض صاحب پہنچ گئے۔ اب ملک ریاض صاحب کیسے پہنچیں گے؟ مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ ملک ریاض نے علی ڈار کو جو ہے نا وہ مطلب اس کے منتیں تلے گی کہ یار ایک دفعہ اللہ کے واسطے میاں صاحب نے ملا دے، کیونکہ اس وقت جو ملک ریاض کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اس وقت کسی کی بات چلے گی تو وہ نواز شریف کی چلے گی، تو وہ پہنچ گئے ہیں بالکل۔ اچھا، اس طرح کے لوگوں کو کوئی نہیں ہوتی کوئی شرم کوئی شرمندگی کہ میں اس بندے کے خلاف کیا کرتا رہوں۔ میں نے عمران خان کے جن دھرنوں میں اور جن جلسوں میں جو نواز شریف کو گالیاں دی جاتی تھی وہ سارے جو ملک ریاض فنانس کرتا تھا۔ یہ تو اب کوئی بات ہی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہوئی۔ تو وہ دیکھیں، آپ بندے کی حوصلہ دیکھیں، بندے کی ڈٹائی دیکھیں کہ ٹھک کر کے نواز شریف کے پہنچ گئے، میاں صاحب منو بچا لو۔ اب نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے یہ تو اب ویسے خبر تو یہ ہے کہ جی ملے ہیں، ملک وطن واپسی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، بھائی وہ نیک خواہشات کا اظہار کرنے نہیں گیا، اور اپنی اس کے حالات بڑے خراب ہوئے پڑے ہیں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے گیا ہے۔ اور دیکھ لیں اس حالات میں بھی یہ لوگ جہاں پہ اپنا مفاد آتا ہے وہاں پہ تو پاؤں بھی پڑنا۔ میں نے یہ ان سے کہنا کہ پاؤں پڑ گئے، یہ میں نے ایک محاورتاً بات کی، مطلب ترلے جا کے کیے نا۔ جس شخص کے خلاف آپ فنانس کرتے رہیں اس کے مخالفین کو، اس شخص کو گالیاں نکالنے کی آپ پیسے دیتے رہیں، آپ اس شخص کو جا کے دھمکیاں پہنچاتے رہیں اسٹیبلشمنٹ کی کہ استعفیٰ دے دو جناب، وہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے، اس بندے کے پاس اب پہنچ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے کاروباری مفاد خطرے میں، اس لیے کہ اس وقت 1000 ارب روپے رف ایک تخمینہ ہے جو کہ حکومت کا انہوں نے دینا ہے، ملک ریاض نے، جو بڑے وہ ترم خان بنے پھرتے ہیں نا، 1000 ارب روپیہ اسٹیٹ آف پاکستان کو انہوں نے دینا ہے۔ کراچی والے بیریئر ٹاؤن والا معاملہ ہو یا برطانیہ والے پیسے ہوں، یہ رف اسٹیمیٹ اس کا کم و بیش اتنے بنتے ہیں، اور بھی کوئی ہیں تو اس کا مجھے نہیں پتہ۔ تو یہ جناب ملک ریاض صاحب وہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور اب نواز شریف صاحب کس طرح کے آدمی ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، ایک چھوٹا سا واقعہ پہلے بھی شاید میں نے ایک دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا۔ جب یہ آرمی چیف کی سلیکشن ہونی تھی نا تو لوگ پہنچ جاتے ہیں جی لندن میں، کوئی سفارشی ڈال کے، کوئی میاں صاحب کے پرانے جاننے والے۔ اب فرض کریں میری آپ کی پرانی دوستی ہو، میں آپ سے کہوں جی میں نے آپ سے ملنے آنا ہے، تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں ملنے آ رہا ہوں، تو آپ تو کہیں گے آ جاؤ۔ تو وہ اسی طرح وہاں پر ہوا، اور جو ایک ہمارے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب ہیں، وہ اب آرمی چیف بننا چاہتے تھے، وہ بھی دیکھیں ملک ریاض صاحب کی طرح کے ایک کردار تھے کہ وہ نواز شریف کے جیلوں میں ڈال، اس کی بیٹی کو ڈال، ان کی ویڈیوز بنواؤ، ان کے کیمرے لگواؤ، ان کو مطلب پوری پارٹی کو جیلوں میں ڈال کے بعد جب آرمی چیف بننے کی باری آئی پھر بندے بھیج دیے نواز شریف کے پاس کہ جی میرا وہ جنرل فیاض کا تو قصور ہی کوئی تھا، وہ تو دیکھیں جی جو کمانڈ کہہ رہی تھی وہ کہہ رہا تھا، تو اگر آپ اس کو چیف لگا دیں گے تو آپ کو پتہ ہے وہ بڑا باصلاحیت آدمی ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے بھی وہی کچھ کرے گا جو دوسروں کے لیے کرتا، تو یہ بڑا فروٹفل ہوگا آپ کے لیے۔ اب نواز شریف صاحب اپنے مزاج کے آدمی ہیں، وہ بات سنتے رہے، اور اب وہ بندے جن نے بات اپنی مکمل کر لی تھی، اب وہ اس انتظار میں تھے کہ میاں صاحب ہاں کریں گے یا نہ کریں گے، تو میاں صاحب نے آگے سے کہا آپ کی چائے میں چینی پوری ہے؟ اچھا اب چینی اور لا کے دو بھائی۔ اب یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وزیردار آدمی کہ بھائی آپ کی بات میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں اس کا جواب دوں۔ تو مجھے یقین ہے کہ ملک ریاض صاحب کو بھی نواز شریف صاحب نے یہی کہا ہوگا کہ ملک صاحب آپ کی چائے میں چینی پوری ہے، آپ چینی لیتے ہیں؟ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔